बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान और आप देखते हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी इन्खला के ऐलान के बाद रोज़ बरोज़ सूरत हाल बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही। हमने देखा कि आए रोज़ अफ़गान तालिबान एक के बाद एक ज़िले पर अपना कंट्रोल संभाल रहे हैं और अफ़गान हुकूमत वो कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। इसके साथ ही हमने देखा कि अफ़गान हुकूमत ने जो नैरेटिव बिल्डिंग शुरू की उसमें पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। अब क्या सूरत हाल डेवलप हो चुकी है और अफ़गानिस्तान का जो अमन अमल है वो मुस्तकबिल में कैसे मुकम्मल होने जा रहा है, इसके लिए आज हमारे साथ खुसूसी तौर पर अफ़गानिस्तान से मौजूद है ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, जो कि तर्जमान हैं इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान के। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह करे आप और अपना सामीन और देखने वाला ठीक हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, सबसे पहले हम बात कर लें अफ़गान सदर अशरफ गनी के हवाले से। अशरफ गनी साहब एक के बाद एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान पर। हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में अफ़गानिस्तान ने बहुत मुश्किल हालात देखे और इसमें जब मुज़ाकरात की बारी आई तो पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया और अब जो सूरत हाल अफ़गानिस्तान में बन चुकी है उससे लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो सही हकदार हैं अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार के, उनको इक़्तिदार मिलने जा रहा है, उनको हुकूमत मिलने जा रही है। तो जब सही हकदार को हुकूमत मिलेगी उस वक्त अफगानिस्तान के हालात ठीक होंगे या गुज़िश्ता 2 दहाइयों में अफगानिस्तान के हालात ठीक थे? एक तो ये बताइएगा, और दूसरा अशरफ गनी साहब जो पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश कर रहा है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद व मुसल्लियन अम्मा बाद। हमारा बात यही है कि अफगानिस्तान में झगड़े और झड़पे बाद उन तारीख की आगाज होगी कि हमारा मुल्क अमरीकी की सरबराही के तहत यरगाल का निशाना बन गई और हमारा मुल्क अमरीकी की जानिब से इश्गाल होगी। ये अफगान कौम का एक खसूसियत था और एक खासा है कि अजनबी अफवाज और बेगाना अफवाज आपके मुल्क में नहीं मानते। ये एक खसूसियत है और बड़े खसूसियत सदियों में हमारा मुल्क से है और मुख्तलिफ तारीखी दौरों में इसका सबूत भी है। हम भी एक तारीख हसास तारीख के एक दौर के लोग हैं कि हम अमरीकी के मुकाबिल में खुड़ गए और हमारा मिलत और हमारा इमारत अफगानिस्तान इस्लामी के मुजाहिदीन उन्होंने जिहाद किया और अपने मुल्क के दिफा के लिए 20 साल है कि कुर्बानी देता हूँ और कुर्बानी देंगे और इस कुर्बानी के हदफ इस्लामी हाकिमियत और हमारे मुल्क से इस्तिक़लाल और अपनी इरादियत यही है। इस ज़िमन में अमरीकी की इरगाल के पहलू में एक तादाद उन्होंने अफगानों के इश्गाल की इश्गाल की तरफ इख्तियार किया और उन्होंने दिफा और उन्होंने खिदमत के मशगूल होते। उन्होंने एक अशरफ गनी भी है, अशरफ गनी और उनके इदारा इश्गाल का महसूल है और अपने मुल्क में अपने लोग के दरमियान में कोई महबूबियत नहीं रही और अफगान लोग इसकी एक मनफूर चेहरे और मनफूर हुकूमत की नज़र पर देखा और इसका वजह यही कि अशरफ गनी अमरीकी के साथे हैं और अपनी मुल्क के इरादे के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार करेगा। इस वजह से इनका मुकाबला झड़प है और अशरफ गनी अपने दिफा के लिए और अपने गलत मौक़िफ़ के मशरू व नमूद के लिए गलत बातें करें। इस पूरे अफगानिस्तान की जिहादी मुबारज़ा और बड़े कवी मुबारज़े के पर्दा के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा
اور پاکستان کا ملزم ہو گئے. یہ بات نہیں ہے. اس کے قسم کمیونسٹی کے دور میں شوروی الغال کی زمان میں انہوں نے زمان میں افغان کمیونسٹوں بھی اس شعار کہا کہ ہمارا مجاہدین و ہمارا ملت ملینوں لوگ کے مہاجر ہوتے ایران اور پاکستان میں اور جہاد کریں گے اپنے ملک کی آزادی کے لیے. انہوں نے بھی یہ الزام بھی لگایا اور یہ الزام نیا نہیں ہے اور حقیقت بھی نہیں ہے. ایک تاریخ انشاءاللہ فیصلہ ہوگی کریں گے انشاءاللہ کہ ایک ہمارا مجاہدین کے عقب میں کوئی ملک میں ہی نہیں اور ضرورت بھی ہی نہیں. اور پاکستان ہمارا پڑوسی ملک ہے اور لیکن ہمارے ساتھی نہیں کھوڑیں گے. اور امریکی کے یرغال میں اپنی لوگ میں بزور بازو انشاءاللہ ہم یہ جہاد 20 سال تک جاری ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ذبیح اللہ مجاہد صاحب، آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ لوگ اپنے زور بازو پر یہ سب کچھ کریں گے، ابھی ہم نے دیکھا کہ امراللہ صالح نے پاکستان فضائیہ پر یہ الزام لگایا کہ پاکستان فضائیہ افغان طالبان کی مدد کر رہی ہے، افغان حکومت اور افغان فوج کے خلاف. پاک فضائیہ کی جانب سے تو اس کی تردید آ گئی کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پوزیشن اس حوالے سے واضح کر دیں. جی، ہمارا لوگ شاہد ہے پورے افغانستان سے کہ طالبان کے دفاع میں، امارت اسلامی کے دفاع میں کوئی بھی طیارہ اور فضائی کومک نہیں ہے اور ایک بم بھی ہماری جانب سے کوئی جگہ میں نہیں لگایا. اس میں یہ معنی ہے کہ ہمارے ساتھی کوئی فضائی قوت کوئی ملک یا ہماری جانب سے اپنی نہیں. اور یہ ثبوت تھا کہ امراللہ صالح جھوٹ بولتا اور انہوں نے کوشش کریں گے کہ ہمارے مقابلہ میں لوگ کی غلط ذہنیت دیتا ہوں اور انہوں نے برانگیز کریں گے ہمارے مقابلے کی اور جڑپ کے. لیکن افغان لوگ اپنی دیکھنے اور سوچ میں یقیناً سمجھتے ہیں کہ ہماری جانب سے اپنے لوگ ہیں، اپنے افغان مجاہدین تھے اور بیرونی ملک میں ہمارے سے مدد نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا مجھے ذبیح اللہ مجاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ افغان حکومت کی جانب سے ایک بیان آیا کہ ضرورت پڑنے پر اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے افغان طالبان کے ساتھ اور ان کو افغان طالبان اسی طرح ایک کے بعد ایک صوبے پر، ایک کے بعد ایک ضلع پر قبضہ کرتے رہتے ہیں، ایک کے بعد ایک ضلع کا کنٹرول سنبھالتے رہتے ہیں، تو ضرورت پڑنے پر وہ افغان طالبان یعنی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارتی فوج کی بھی مدد لے سکتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ آپ نے ماضی قریب کے اندر کس طرح ایک سپر پاور کو شکست دی. اگر افغان حکومت آپ کے مقابلے میں بھارتی فوج کو لا کر کھڑا کر دیتی ہے تو ان کا کیا حشر کریں گے آپ لوگ؟ اول ہم دیکھے گا انشاءاللہ کہ بھارت بھی اس قسم کے اشتباہ نہیں کریں گے کہ اس ملک میں اپنے افواج بھیج گئے اور اس تازہ میں امریکی اور ناٹو اور انہوں نے 40 ملک کے زیادہ تر حامیوں اس ملک میں شکست کریں گا اور ہماری افغان لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اس مرحلے میں ہم نظر میں نہیں کہ کوئی ملک میں ہمارے ملک کے افواج کی نیا افواج بھیج گئے اور ہمارے ملک کے دل خوش کریں کہ ہم ملک کے قبضہ کریں گے. لیکن اگر چنین ہوگے ہم افغان لوگ اس بارے میں موقف پورا واضح ہے کہ ہم کوئی ملک بھی اجازت نہیں دیتا ہوں کہ ہمارے ملک سے فوجی مداخلت کریں گے اور ہمارے ملک میں اندرونی مسائل کی مداخلت کریں گے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اشرف غنی نے کہا جی کہ طالبان کو ہم اس وقت مانیں گے کہ وہ افغانستان سے محبت کرتے ہیں اگر وہ ڈیورنڈ لائن کو بارڈر تسلیم نہ کریں. تو ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے آپ کا اور طالبان کا کیا موقف ہے؟ جی ڈیورنڈ لائن آج کا مسئلہ نہیں ہے جی. یہ اس مسئلہ پوری دیرینہ مسئلہ ہے اور اس میں حل افغان اور ڈیورنڈ لائن میں دو جانب سے لوگ اپنے درمیان کریں گے. ہماری نظر پر کوئی
حکومت بھی اس کی صلاحیت نہیں ہے کہ اس معضلے کو حل پیدا ہوگی، کیونکہ یہ مسئلہ بہت دیرینہ ہے اور ایک ملت میں مسئلہ ہے اور ایک ملی مسئلہ ہے کہ اردو جانب کی ڈیورن لائن میں اردو جانب سے لوگ اس کا حق ہے کہ انہوں نے انتخاب کریا کہ کس کے قسم ایک حل ہوگی کہ اس مسئلے میں حل پیدا ہوگی، انہوں نے کا حق ہے۔ حکومتوں میں حل میں ہم نظر میں یہی کہ حکومتیں نہیں کر سکتے ہیں کہ اس مسئلے میں حل پیدا ہوگی۔ اور ایک بات یہی ہے کہ ہم جھگڑا اور ہمارے پڑوسی ملکوں سے جھگڑے کے لیے بہانے بھی نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ برادروار پر دور زندگی کریں گے، ڈیورن لائن پر دو طرف میں دونوں ملت ہے، انہوں نے آرام زندگی کریں گے اور صلح اور امن کے صاحب ہو اور اپنی ارادیت کے صاحب ہو۔ اس لیے انشاءاللہ مناسب زمان آئے گا تو یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگی۔ اچھا، مجھے تھوڑا سا کابل کے حوالے سے بتائیے گا، ہم نے دیکھا کہ طالبان جس تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں، کابل کے ارد گرد گھیرا جو ہے وہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے افغان طالبان کا۔ اب کابل کے حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ایک تو جو ابھی افغان حکومت کے ساتھ آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں، آپ کتنا عرصہ انتظار کریں گے ان مذاکرات کے مکمل ہونے کا، اور کتنی دیر بعد اگر آپ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر آپ لوگ کابل پر بھی چڑھائی کر دیں گے، اور اس کے بعد کس طریقے سے آپ کابل کو فتح کرنے جا رہے ہیں؟ اس کام کے لیے ہم زمان بندی نہیں کر سکتے ہیں کہ کس زمان پر اگر حل نہ ہوگے ہم قصہ کریں۔ اصلی بات یہی ہے کہ ہمارا ترجیح یہ نہیں کہ ہم شہری مناطق پر تسلط زور پر کریں گے۔ اگر کوئی حد تک ممکن ہے، ہم اس کا طرفدار ہے کہ مذاکرات کے ساتھ اور بات چیت کے ساتھ اور تفاہم کے ساتھ ہمارا باقی مشکلات حل ہوگی، اور مذاکرات کے جریان میں ایک پوری مسائل کے باقی ہے انہوں نے حل بنے گا انشاءاللہ۔ اور اگر اس مرحلے میں ہم پہنچ گئے کہ مایوس ہو گئے اور مذاکراتی بہیر یا مذاکراتی جریان ناکام ہو گئے، اس زمان میں انشاءاللہ ہم فیصلے کریں گے کہ اس میں کوئی اقدام کریں گے اور کوئی موقف نیا اختیار کریں گے۔ ولی ہم یہ بات یقین پر دیتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ ہمارا ترجیح جھگڑا نہیں ہے، اور خصوصاً شہری مناطق میں ہم احتیاط کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ذبیح صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ایک نجی محفل میں اشرف غنی صاحب نے یہ کہا کہ اگر طالبان بزور بازو آ جاتے ہیں، کابل پر چڑھائی کر دیتے ہیں مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں، تو اشرف غنی نے کہا کہ وہ کسی صورت صدارتی محل نہیں چھوڑیں گے، وہ ان کی لاش ہی صدارتی محل سے باہر جا سکتی ہے، وہ خود صدارتی محل کو نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ they will take me in boots۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، آپ لوگ کابل پر آپ لوگ جو ہے وہ قبضہ کر لیتے ہیں یا کابل کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر اشرف غنی پھر بھی صدارتی محل نہیں چھوڑتے تو کیسے نکالیں گے آپ ان کو وہاں سے؟ ایک بات ہے، بات آسان تعامل میں بات آئے گا اور کہتا ہے کہ کس کے خوش ہو گئے انہوں نے بات ہوگی۔ اصلی واقعہ یہی ہے کہ اگر افغان لوگ فیصلہ کریں گے کہ اشرف غنی ارگ سے نکل گیا، ہمارے نظر میں ایک دن کا ہی کام کریں گا انشاءاللہ۔ اور یہ تاریخ بھی ہے کہ ہم اس ارگ یا صدارتی مقام کے زیاد عمرہ بزور بازو شکست ہو گئی۔ نجیب کا ایک تاریخ تھا اور انہوں نے تاریخ واضح ہے، اور ربانی کی بھی انہوں نے زمانے میں کہ فساد کا باعث ہوتے ہیں اور جڑپ اور بدامنی کے باعث ہوتے ہیں، ہمارا مجاہدین کھڑیں گے اور انہوں نے بھی بزور بازو ارگ سے دور کریں گے۔ یہ زور ایک لوگ کے ہے، اور تاریخ کا بھی ثابت ہو گیا کہ ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کریں گے۔ ہم اپنی ملت کی نمائندگی میں، آپ کے لوگ کی نمائندگی میں انشاءاللہ توانائی بھی ہمارا سی ہے اور ارادت بھی ہے،
لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ترجیح مذاکرات کا دیتا ہوں اور مذاکراتی جریان کو وسیلے پر حل ہوگی، مسائل کا حل بنے گا۔ اچھا، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اس وقت کل کتنے اضلاع ہیں جن پر افغان طالبان نے اپنا کنٹرول جو ہے وہ مکمل طور پر حاصل کر لیا ہے؟ کتنے اضلاع ہیں جن میں اس وقت جھڑپیں چل رہی ہیں، اور کتنے اضلاع اس وقت افغان حکومت کے کنٹرول میں؟ ہماری معلومات یہی ہے کہ 1 مہینے کی اضافہ دنوں میں نیا 190 ضلع نیا ہمارے قبضے میں آئیں گے، اور 10 ضلع قبلاً بھی ہمارے تسلط پر ہے۔ قبلاً ہمارے سے 50 سے 60 ضلع تک ہمارے قبضے میں، پورے قبضے میں ہے مکمل طور پر، اور 100 ضلع اس طور ہے کہ انہوں نے اطراف ہمارے سے صرف مراکز، ضلع کے مرکز اور ضلع کے مرکزی ساحات ایک 3 سے 5 کلومیٹر کے اندازہ میں انہوں نے دشمن سے ہوگی۔ 100 ضلع یہ سے بھی ہے۔ ہمارے یقین ہے کہ ہم 90 سے قریب خاک افغانستان میں ہمارا قبضہ ہے ابھی تک، اور انشاءاللہ یہ قبضہ ہر روز اضافہ تر ہوگی۔ آپ نے 90% کہا کہ 90% افغانستان پر اس وقت طالبان کا قبضہ ہے؟ قریب 90% میں، قریب 90%۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا، آخر میں ایک مرتبہ پھر مجھے ذرا اشرف غنی صاحب کے حوالے سے بتائیے گا، جب ہم نے دیکھا کہ ازبکستان میں وزیر اعظم نے جس طریقے سے اشرف غنی کو جواب دیا، ان کے جو بے بنیاد الزامات تھے پاکستان پر، اس جواب کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو پاکستان نے اپنی پوزیشن واضح کی کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو، اور اشرف غنی یہ غلط الزامات لگا رہے ہیں پاکستان کے اوپر۔ اور دوسرا، ہم نے ماضی میں آپ کا تھوڑا بیان اس حوالے سے سنا، جو وزیر اعظم نے امریکہ کو اپنی فضائی اڈے دینے سے انکار کیا، تو جو ایبسولوٹلی نوٹ کہا وزیر اعظم نے کہ ہم کسی جنگ میں امریکہ کے شریک نہیں بن سکتے، ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن جو ہے وہ ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان کا جو کردار تھا، جس طریقے سے پاکستان آپ کو بھی مذاکرات کی ٹیبل پر لے کر آیا، اور اب یہ عمل جو ہے وہ تقریباً مکمل ہونے جا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر دوبارہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیں کہ اشرف غنی کس طرح پاکستان کے اوپر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، اور اس وقت افغان طالبان پاکستان کے اس کردار کو کیسے دیکھتے ہیں جو گزشتہ 2 دہائیوں میں پاکستانیوں نے ادا کیا اور اس وقت پاکستان کی حکومت ادا کر رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اشرف غنی یہ بات ہی اس خاطر میں کہتے ہیں کہ ہمارا لوگ کا دھوکہ دیتا اور ہمارا لوگ کا ذہنیت مغشوش کریں گے، اور ہمارے مقابلے میں ہمارا لوگ کی کوڑے گے اور ہمارے لوگ کی غلط تصور دیتا۔ اس کے لیے الزام لگایا کہ پاکستان ہمارے پشت پردہ ہوگی۔ یہ بات پوری دنیا کا واضح ہے کہ پاکستان ایک ملک تھا، ہمارا پڑوسی ہے، لیکن انہوں نے ہمارے ملک سے مداخلت نہیں ہے، ہمارے سے کوئی انہوں نے کومک اور جانبداری نہیں ہے۔ البتہ یہ محسوس ہوگی کہ پاکستان میں مذاکراتی جریان میں صلح اور امن کے لیے اپنی جدوجہد کریں گے، اور ہماری مذاکراتی ڈیلیگیشن، ہماری مذاکراتی اعضاء و افراد پاکستان کے راستے میں قطر میں جا رہا اور آئیں گا، اور یہ ایک کومک تھا۔ اس طور پر قطر بھی ایک اسلامی ملک ہے، ہمارے سے مذہب پیس پروسیس کی ہمکاری کریں گے اور کومک کریں گے، ہم اس کی مشکور ہے، لیکن مداخلت ہم نہیں دیکھتا۔ اس مداخلت کا بات غلط ہے، ہم اس کا تردید کریں گے، اور یہ صرف اشرف غنی کے لیے بہانہ تھا کہ افغان لوگ کی غلط ذہنیت دیتا ہو، اور پاکستان کے مقابلے میں انہوں نے سے تشویش اور غلط ذہنیت بن گیا۔ اچھا، ایک آخری سوال ذبیح اللہ مجاہد صاحب، ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر افغان سرزمین کو بھارت استعمال کرتا رہا ہے پاکستان کے خلاف، تو مستقبل میں اس حوالے سے افغان طالبان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ جو آپ لوگ بار بار یہ واضح کرتے رہے ہیں کہ افغان سرزمین کو آپ کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو ابھی جو افغان حکومت
کی سرپرستی کے اندر بھارت جو افغان سرزمین کا استعمال کر رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارے حوالے سے جو خطے کا ماحول خراب کر رہے ہیں اس میں اشرف غنی کا ساتھ پیچھے بھارت بھی دے رہا ہے؟ ہمارے موقف بہت واضح تھا اس بارے میں. ہم اجازت نہیں دیتا ہوں کہ کوئی ملک بھی افغان سرزمین کوئی اخرى ملک کی ضد میں استعمال کریں گے، خصوصاً ہمارے پڑوسیوں کی استعمال کریں. اس کی ہم جد اجازت نہیں دیتا. یہ ہمارا موقف ہے، یہ ہمارا لوگ کا موقف ہے. ہم امن کی زندگی اور آرام کی زندگی چاہتے ہوں، اور ہمارا ملک جنگ زدہ ہو. 40 سال اس ملک میں جنگ ہے. ہم من بعد اس کے بعد نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک مداخلت کا مرکز بنے گا، اور ہم اپنے پڑوسیوں اور دونوں ملکوں میں مداخلت کا دسترازی کریں گے. اس کی اجازت نہیں دیتا ہوں. البتہ سیاسی فضا میں، تجارتی فضا میں ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملکوں سے اچھی تعلقات بن گئے، اور ہمارے افغانستان کی آبادی کے لیے اور تجارت کے رونق کے لیے ہمکاری کریں گے اور کومک کریں گے. یہ کہ احتیاج ہے، ہمارا ملک کی ضرورت ہے، اور مداخلات اور جنگ و جھڑپیں اور فتنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. ذبیح اللہ مجاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. آپ کا بھی شکریہ. بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے، اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر ایاز خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.